अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लफ्ज़ों के तसलसल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहीद मक्की। आज हमारे साथ प्रोग्राम में अब्दुल वहाब रबाना साहब जो कि नंबरदार है मौज़ा रबाना तहसील सहीवाल, और उनके हमरा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अतीकुर रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम में आप दोनों भाइयों को खुशामदीद कहते हैं। अच्छा अब्दुल वहाब भाई, आपसे पूछना ये था कि आपने छोटी सी उम्र में जो है अपने गांव के आप नंबरदार भी हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप पे है, तो आप इस जिम्मेदारी को कैसे सर अंजाम देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्की भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया यहाँ पे आके बात करने का। मक्की साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि छोटी सी उम्र में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मुझे एज़ाज़ दिया है। तो इसके पीछे मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, और मेरे इसमें जब मेरे दादा अबू वफ़ात पा चुके थे उसके बाद हमारे ख़ानदान में एक मीटिंग हुई, उसमें ये तय पाया था कि ये मेरे हिस्से में आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा एज़ाज़ है और मैं इसको अपने लिए फ़ख्र समझता हूँ। अच्छा अतीक भाई, आपसे पूछना ये था कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत जोशीले कारकुन हैं, ठीक है। आपको मैंने फेसबुक पे भी देखा है, आपको ट्विटर वगैरह पे भी मैं फॉलो करता हूँ, तो आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पार्टी के साथ लायल नज़र आते हैं। तो आप अपने मौक़िफ़ को कैसे लेकर चलते हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मक्की साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और सरपरस्त आला SMT डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली भट्टी साहिब का। बात यह है कि जो मुझे नून लीग से वैसे ही बहुत शुरू से बहुत मोहब्बत है। ये जो मैं सोशल मीडिया पर आपको नज़र आता हूँ, ये सिर्फ़ नून लीग की मोहब्बत है। जो नून लीग के साथ जुल्म हुए हैं वो मैं सोशल मीडिया पर आवाम को दिखाता हूँ, और इस जुल्म के ख़िलाफ़ मैंने आवाज़ उठाई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो बात भी है ना वो सोशल मीडिया पे आकर मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मोहब्बत के लिए वो मैं बात करता हूँ। जो बात भी होती है वो मैं सोशल मीडिया पे आता हूँ, आकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो मियाँ साहब बरादरान के साथ गलत फ़ैसले हुए हैं, वो मैं आकर आवाम के सामने शेयर करता हूँ। और अपनी जो मेरी ये एक मोहब्बत है वो सोशल मीडिया पे आप भी देखते हैं, जो और भी पाकिस्तान जो हल्का यानी 91 के सोशल मीडिया वाले मेरे दोस्त हैं उनको भी पता चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक अदना सा कारकुन हूँ, और मैंने सोशल मीडिया पे पूरी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से भरपूर तावन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ किया। जी रबाना साहब, आपसे पूछना ये था कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग सहीवाल के जो है सीनियर नायब सदर भी हैं, तो आप नंबरदारी के साथ साथ जो है ये सियासत का काम जो है ये आप कैसे कर रहे हैं? जी भाईजान बहुत शुक्रिया। ये जो सियासत में मैं इन हुआ हूँ ये मेरे बुज़ुर्गों की तरफ से मुझे विरसे में मिली है। हमारे जो बाबा जी हैं, बाबा हाजी मलिक मोहम्मद अली मरहूम, उन्होंने सियासत में कदम रखा, UC लेवल पे चेयरमैन बने, 3 बार उन्होंने बिला मुकाबला उन्होंने विन किया, कई दफ़ा मुकाबले के साथ जीते। तो ये सियासत मुझे मिली है विरसे में। फिर उनकी मुझे तरबियत थी कि सियासत को इबादत समझ कर करना है, तो इसको मैं इबादत समझ कर करता हूँ। नंबरदारी भी मुझे बुज़ुर्गों की तरफ से विरसे में मिली है, और सियासत भी बुज़ुर्गों की तरफ से विरसे में मिली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं अपने फ़ख्र समझता हूँ। अच्छा अतीक भाई, आप बताइएगा कि आपका हलका जो है, आप जिस हलके से बिलोंग करते हैं उसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है ना स्टोन मार्केट है, ठीक है, उसके मुतल्लिक आप सोशल मीडिया पे क्या स्टैंड लेते हैं? जी देखें ना, सोशल मीडिया पर ये स्टैंड लेते हैं कि जब मियाँ नवाज शरीफ का दौर था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर था, वहाँ पे जो पुल 11 पे हर तबका जो है मिस्त्री हो या मज़दूर हो, कोई भी है किसी लिहाज से भी था, वो खुशहाल था, वो अपनी मजदूरी बिल्कुल ठीक तरह से कर रहा था। लेकिन जब 2018 के इलेक्शन के बाद ये एक नाहिल वज़ीर आज़म हम पे मुसल्लत हुआ है, उन्होंने आकर इस इंडस्ट्री को पूरी बुरहान की तरफ ले गया। हर चीज़ जो है ज़वाल की तरफ जा रही है, हर चीज़ ज़वाल की तरफ देख रही। आप ये डंपर है वो रोज़ ब रोज़ जो है ना वो उनकी कीमतें घटती जा रही हैं। क्रैशर है वो हर प्लांट जो बंद पड़ा है, बिल्कुल ना तो गवर्नमेंट के पहले जो कंट्रैक्टर है ठेके हैं वो बिल्कुल जो मियाँ साहब के CPAC में थे वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। आज इस वक्त जो हमारी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है पुल 11, ये इस वक्त बिल्कुल बरहान का शिकार हुआ।
اچھا ربانہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ پارٹی کی تنظیم سازی ہے آج کل چل رہی ہے، ٹھیک ہے، پاکستان مسلم لیگ ان کی، تو آپ کو حکم ہوا ہے کہ اسکول کالجز پہ یونیورسٹیز میں آپ جا کر جو ہے تنظیم سازی کریں اور لڑکوں کو ابلائج کریں، موٹیویٹ کریں ان کو، تو آپ اس بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل، پارٹی کے حکم کے مطابق ہم چلیں گے. فی الحال یہ کرونا کی وجہ سے اسکولز اور کالج کیونکہ بند ہیں، تو فی الحال میں اس کو یو سیز لیول پہ، پولنگ اسٹیشن لیول پہ محترم چودھری شاہ نواز رنجا صاحب ڈویژنل ہمارے جو پارٹی کے صدر ہیں، ان کے حکم پر انہوں نے یہ 3 دن پہلے ہماری میٹنگ ہوئی تھی سرگودا میں پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں. وہاں پہ انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ اب تنظیم سازی کو پولنگ اسٹیشن لیول پہ، یو سیز لیول پہ اس کو فعال کرنا ہے. تو اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جلد سے جلد ہم اس پارٹی کو ہم اس میں زیادہ سے زیادہ ورکرز کو شامل کریں گے. اچھا عتیق بھائی، بطور کارکن جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے اصول اور ذمہ داریاں جو ہیں واجب ہوتی ہیں ایک کارکن کے اوپر؟ سب سے پہلے تو وہ جو کارکن ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا، اسے اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اور دوسری بات ہے جو کارکن ہوتا ہے وہ کسی بھی قربانی کے لیے ہر وقت تیار ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کسی کو اگر جیل یا ہاتھ کڑییں یا کوئی اور کام بھی ہو، اسے مخلص ہونا چاہیے. کارکن وہ ہوتا ہے جو قربانی کے لیے ہر وقت تیار ہو، اسے کارکن کہا جاتا ہے. جس طرح بھٹی صاحب نے یہ جو 2018 کا الیکشن ہوا، ان پہ بھٹی صاحب پہ ایف آئی آر بھی ہوئی ہیں اور دوسرے ساتھیوں پہ بھی ایف آئی آر ہوئی ہیں. وہ کارکن وہ ہوتا ہے پارٹی کے ساتھ جو مخلص ہو. جس طرح بھٹی صاحب ہے، بھٹی صاحب نے پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری مخلص طور پہ بھٹی صاحب نے اپنی پارٹی کے ساتھ وفاداری کی ہے. اسی وفاداری کو کارکن کہتے ہیں. جی ربانہ صاحب، آپ کا کیا خیالات ہے اسی بارے میں؟ جی بالکل، بھائی کے ساتھ ملتا جلتا خیال ہے کہ پارٹی کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. اپنے قائد کے لیے اگر جیل، ہتھ کڑی، موت تک بھی، اگر زندگی بھی اگر قربان کرنی پڑے تو کرنی چاہیے. پارٹی کے جو حکم ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. پارٹی ہمیں کہے کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے رہیں تو کھڑے رہیں، تو جو بھی پارٹی کا حکم ہو اس پر ہمیں تعمیل کرنی چاہیے. اچھا یوسف کے جو ہے سینئر نائب صدر کے طور پر کیا لائے عمل آپ نے اختیار کیا ہوا ہے تنظیم کے حوالے سے؟ تنظیم کے حوالے سے میں نے وہ پہلے بات کی ہے کہ پارٹی کی طرف سے بھی ہمیں حکم تھا کہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ فعال کریں. ہم اس کو تحصیل اپنی ساہیوال میں زیادہ سے زیادہ فعال کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے. تو آپ کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ورکر کیسے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ لڑکے جو ہیں پارٹی کے لیے کام کرنے کے لیے رضامند ہو جائیں گے، یا ان کو آپ موٹیویٹ کرتے ہوں گے، یہ کیسے آپ سلسلہ چلاتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بندہ مسلم لیگ کے ساتھ محبت کرتا ہے ہم اس کو اپروچ کرتے ہیں، اس کو ہم اپنی پارٹی میں شامل کرتے ہیں ایز اے ورکر یا کوئی عہدہ دے دیا. ایسے بندے کو ہم موبلائز نہیں کرتے جو کل کو کسی اور کے کہنے پر پارٹی کو چھوڑ دے. اچھا عتیق بھائی، آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ دیکھیں پل 11 مارکیٹ سے آپ جو ہے تعلق رکھتے ہیں، تو آئے روز جو ہے مختلف جو ہے بحران آ رہے ہیں ملک میں، جس کی وجہ سے لاکھوں مزدوروں کے گھر کا چولہا جو ہے بند ہو کے رہ گیا. ان کے بارے میں آپ جو ہے آواز جو اٹھانی بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں. میں بھی اپنے پلیٹ فارم سے اٹھاتا رہتا ہوں اکثر. تو آپ کیسے سوشل میڈیا پہ ان کی آواز جو ہے بنتے ہیں؟ جی میں الحمدللہ وہاں پہ خود میرا ایک وہاں پہ بزنس ہے پل 11 پہ. میں آواز اس طرح جب بھی کوئی میٹنگ ہو کسی بحران کے متعلق، وہاں پہ میٹنگ ہو نا، مثال پہ پہاڑی ہے، جو آج کل پہاڑی پہ اتنے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں کہ جو نون لیگ کے دور میں کام تھا نا، وہ آج کل پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جو کام تھا وہ آج پل 11 پہ وہ کام نہیں ہے. میں الحمدللہ ہر وہ اس میٹنگ میں جاتا ہوں. وہاں پہ اگر مجھے اسٹیج سیکٹری بھی، زیادہ تر اسٹیج سیکٹری بنایا جاتا ہے میں اپنی جو وہ پل 11 کے مزدور لوگ ہیں، جو وہاں کے چھوٹا طبقہ ہے، میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون اپنا کرتا ہوں. اور ان کو جو جس طرح میں آواز اٹھاتا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی، اور ایک پل 11 وہاں پہ ایک پیج بنا ہوا ہے پل 11، میں اس میں ممبر ہوں. میں وہاں سے بھی الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے بھی اس جو برہان کی طرف یہ جو ہماری مارکیٹ جا رہی ہے اس کے خلاف میں آواز اٹھاتا رہتا ہوں. اچھا، آپ سوشل میڈیا پہ بھی کام کرتے ہیں، اور گراؤنڈ پہ اور سوشل میڈیا میں کام کرنے میں کیا جو ہے فرق محسوس کرتے ہیں؟
بھائی جان سوشل میڈیا پہ اکثر ہمیں تان و تشریح کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پی ٹی آئی والے بہت نازیبا الفاظ وہ بولتے ہیں، ان کی تربیت ہی ایسی ہے. جب ان کا لیڈر کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ایسی باتیں کرتا ہے، ان کے جو وزیر ہیں وہ بھی بونگیاں مارتے ہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے. تو الحمدللہ ہمارے لیڈر چودھری شاہ نواز رنجا صاحب نے ہماری بہت اچھی تربیت کی ہوئی ہے. ہم ان کو اپنی تربیت کے مطابق جواب دیتے ہیں. وہ اگر گالی نکالیں تو ہم آگے سے گالی نہیں نکالتے. تو گراؤنڈ لیول پہ تو ہے کہ عوام کی خدمت کی جائے، عوام کے ساتھ ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا چاہیے. تو میرے حساب میں تو گراؤنڈ لیول والی سیاست جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہے. سوشل میڈیا پہ تو یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کے آپ جو مرضی کر لیں. جی آپ بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ کام کرنا اور گراؤنڈ پہ کام کرنے میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو گراؤنڈ پہ کام کرنا ہے نا، وہ جس طرح ربانہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بالکل مشکل ہے. جو سوشل میڈیا والا ہے وہ سوشل میڈیا پہ چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، وہ اپنی پارٹی کے لیے کوئی کچھ بھی کام کر سکتا ہے. جو گراؤنڈ پہ کام کرنا ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہے. اچھا، آپ تنظیمی جو ہے ڈھانچہ لے کے چل رہے ہیں تو اس میں آپ کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس میں سب سے بڑی مشکلات یہ ہے کہ اپنوں کے تانے ہوتے ہیں، اپنوں کی تانوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اور بہت سے لوگوں کی طرف سے تانے بھی ملے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، آپ تنظیم میں کیوں شامل ہو گئے ہو. پہلے کیونکہ نون لیگ میں ایز اے ورکر میں کام کر رہا تھا، تو جب مجھے پارٹی نے عہدہ دیا اس کے بعد اپنوں نے بہت تانے تشریح کی، لیکن ان کو برداشت کیا ہے. اچھا، ملکی مسائل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آج کل جو ہے بہت قسم کے مسائل سے دوچار ہے پاکستانی عوام بھی، آئے روز قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ضروریات زندگی کی، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ملکی مسائل کا واحد حل میاں محمد نواز شریف ہیں. میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں 3 بار جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے، ان کے دور میں پاکستان نے معاشی طور پر بہت ترقی کی. آپ 97 لے لیں، 90 والا دور لے لیں، یا یہ 2013 والا لے لیں، اس میں جو انہوں نے سی پیک کا منصوبے کا آغاز کیا، 2030 میں وہ انشاءاللہ پاکستان میں معاشی انقلاب لے کر ابھرے گا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آج جو سلیکٹرز ہیں وہ بھی اس سلیکٹڈ حکومت سے نالاں ہیں، وہ بھی خوش نہیں ہیں کہ ہم نے کس کو یہ حکومت دے دی ہے. تو آج وہ میاں صاحب کو، مسلم لیگ نون کو آفرز بھی کر رہے ہیں، لیکن آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پھر اب اسی سلیکٹر سے چلوائیں. تو میرے حساب میں میاں محمد نواز شریف ہی واحد حل ہیں. ان کے دور میں پاکستان نے بہت ترقی کی ہے. جتنے بھی پاکستان میں ترقیاتی کام ہوئے ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کے دور میں ہوئے ہیں. تو میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو صحت کاملہ، شفاء کاملہ عاجزہ نصیب فرمائے اور وہ پاکستان کے 4تھی بار وزیر اعظم بنے. اچھا عتیق بھائی، آپ سے پوچھنا تھا کہ جولائی 2020 اور 2018 ان 2 سالوں میں آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں حکومت کی کارکردگی کے بارے؟ فرق تو یہ ہے کہ جی بالکل زیرو. آپ کسی بھی وہ دیکھ لیں طبقے کے ساتھ، کسی طبقے سے پوچھ لیں کہ یہ جو حکومت ہے، یہ جو نااہل حکومت ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ آپ کو یہی جواب دیں گے کہ جی انہوں نے یہ چیز مہنگی کر دی، انہوں نے یہ چیز مہنگی کر دی، انہوں نے یہ چیز مہنگی کر دی. آپ کسی طرف بھی چلیں، انڈسٹریز کی طرف چل جائے وہ بحران کی طرف جا رہے ہیں. آپ سٹون کریشر مارکیٹ ہے اس کی طرف چلے جائیں، یہ بحران کی طرف جا رہے ہیں. جو بھی کام ہے نا جی، اس حکومت نے جب سے یہ حکومت آئی ہے کوئی ایسا ترقیاتی کام میں نے نہیں دیکھا، یا آپ نے کسی پاکستانی نے یہ ترقیاتی کام ابھی تک وہ نہیں دیکھا کہ ایک اینٹ تک بھی لگائی ہو. جو میاں نواز شریف کے جو پچھلے سابقہ جو پروجیکٹ چل رہے تھے ان کے پر اپنی تختیاں لگا رہے ہیں. یہ 2 سالوں میں کارکردگی ان کی زیرو ہے. جی ربانہ صاحب، آپ کیا کہیں گے 2 سالہ کارکردگی کے بارے میں؟ بھائی جان آپ لے لیں، میاں عمران خان نے جس دن حلف اٹھایا اس نے کہا کہ 90 دن میں 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر. تو آپ کے سامنے کارکردگی ہے. آپ پٹرول بحران لے لیں، آٹے کا بحران لے لیں، چینی کا بحران لے لیں. پٹرول مافیا کو انہوں نے کیا کنٹرول کیا. اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 25 روپے ایک منتھ میں پٹرول کی پرائس بڑھی ہے.
تو اس کے بعد 1953 کے بعد پہلی دفعہ جو گروتھ ریٹ ہے ہمارا وہ منفی آیا ہے. تو یہ ان کی نائلی آپ کے سامنے ہے. غریب جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں. اس غریبوں کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. اور ان کے جو وزیر صاحب ہیں چودھری سرور PIA کے اوپر جو انہوں نے ابھی بات کی ہے قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے, اس کا اتنا بیڈ امیج پڑا ہے کہ 3-4 ملکوں نے PIA پر بین لگا دیا ہے. وہ اربوں روپے کے خسارے میں پڑ گئی ہے صرف ان کے وزیروں کی بونگیوں کی وجہ سے. ان کے وہ فواد چودھری صاحب ہیں, کبھی وہ بونگیاں مارتے ہیں, کبھی خان صاحب خود ایسی بات کر دیتے ہیں کہ سمجھ بھی نہیں آتی. تو بھائی جان 2 سال میں ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. جو بھی پروجیکٹ جیسے بھائی نے کہا کہ میاں صاحب کے دور کے چل رہے تھے وہی ان کے اوپر ابھی یہ اپنے نیم پلیٹ لگا رہے ہیں. کوئی نیا پروجیکٹ ہمارے سامنے نہیں آیا. اچھا, آپ کے حلقے کی سیاست کے بارے میں پوچھوں گا کہ آپ کی حلقے کی سیاست کیسی جا رہی ہے اور آنے والے وقت میں وہ کس کروٹ بیٹھے گی؟ بھائی جان یہ اس دور میں جب ہر طرف PTI کا واویلا تھا, PTI کا شور تھا, اس کے باوجود سیال شریف کی جو گدی جس کا ایک نام تھا پورے ملک میں, اس کو ہمارے MNA سید جویر حسنین شاہ صاحب نے 30,000 کی لیڈ سے ون کیا. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے حلقے میں اب بھی نون لیگی ٹائیگرز موجود ہیں. یہ PTI والے ٹائیگرز نہیں ہیں, یہ نون لیگ والے ٹائیگرز ہیں. تو اب دن بدن جو PTI میں پہلے کچھ لوگ شامل تھے وہ بھی نون لیگ میں واپس آ رہے ہیں اور وہ بھی شرمندہ ہیں کہ ہم نے اس ایسے آدمی کو کہ جس کا نہ کوئی ان ہے نہ آؤٹ ہے اس کو ووٹ دے کر اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. اور دن رات لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ اس حکومت سے ہماری نجات ہو اور دوبارہ PMLN کی حکومت آئے اور میاں صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے. جی آپ کیا کہیں گے عتیق بھائی اپنے حلقے کے بارے میں؟ جی میں اپنے حلقے کے بارے میں یہی کہوں گا کہ 2013 میں بھی نون لیگ کی حکومت تھی, انشاءاللہ 2018 میں بھی نون لیگ کی حکومت تھی. میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سابقہ لگانے والے کو بہت ہی برا سمجھتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سابقہ, کیونکہ ڈاکٹر صاحب MNA تھے اور MNA ہیں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو جس طرح دھاندلی کر کے ہرایا گیا ہے وہ تو آپ سب کو پتہ ہے, حلقے کی عوام کو بھی پتہ ہے, جنہوں نے ہرایا انہیں بھی پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو کس طرح ہرایا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے 2013 کے الیکشن میں بھی الحمدللہ سیٹ کو جیتا تھا اور انشاءاللہ یہ سیٹ بھی ڈاکٹر صاحب جیتے ہوئے ہیں. یہ صرف دھاندلی کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب بنے ہیں, ورنہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی لیڈ کے ساتھ جو 2018 کا الیکشن تھا اسے جیت چکے تھے. لیکن کچھ لوگ تھے جو جنہیں ڈاکٹر صاحب کو ناپسند لوگ تھے, انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو زیادتی کی ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, حلقے کی عوام کو بھی پتہ ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ 20 پولنگ اسٹیشن کا جو الیکشن ہے وہ ہوا ہے. میری تو بات میرا خیال ہے آپ کی یا کسی بھائی صاحب کی بھی کسی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ الیکشن جو ہوا ہے وہ کس طرح ہوا ہے. تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. چیبہ خاندان جو ہے وہ مسلسل 7 یا 8 بار MNA بنتا آ رہا تھا, لیکن بھٹی صاحب نے ان کو نکیل ڈالی تو جن کا انہیں دکھ ہے. اور میں اپنے حلقے کی سیاست میں یہی کچھ کہوں گا کہ انشاءاللہ جو نیکسٹ الیکشن ہوگے اس پہ بھی انشاءاللہ نون لیگ ویل کرے گی. دونوں بھائیوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کا شکریہ جی, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. ناظرین ہمیں پروگرام میں اجازت دی تھی.